इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर हम आज दुनिया में इस्लाह नहीं कर लेते, माफी नहीं मांग लेते, क्या सोच रखा है हमने अपने मुस्तकबिल के लिए? उस दिन की कोई फिक्र नहीं कि जिस दिन अल्लाह ताला इस कदर गुस्से में होंगे कि न उससे पहले कभी ऐसे थे और न उसके बाद कभी। वो दिन आसान दिन है। क़यामत के दिन को हम क्या समझते हैं? क़यामत के दिन का क्या तस्वुर है आपके ज़हन में? मेरे ख्याल है कोई कभी ख्याल आ जाता होगा भूल भुला के। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा। क्या भला वो शख्स जो जानता है, इल्म रखता है कि जो कुछ आपके रब की तरफ से उतारा गया है ये बिल्कुल सच है, क्या वो उस शख्स की तरह फिर हो सकता है जो अंधा हो, जिसको पता ही ना हो? यानी कुरान पढ़े हुए और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बेशक नसीहत तो अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। कौन है अक्लमंद लोग? अपने आप को परखिए इन पर। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुदूनल मीसाक़। वो जो अल्लाह के अहद को वफा करते हैं, पूरा करते हैं और पुख्ता अहद को तोड़ते नहीं। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो अहद कर रहे होते हैं ना कि अल्लाह अब तू माफ कर दे, ये गलती फिर नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या पढ़ पढ़ा के भूल गए कौन से अहद थे, कौन से मुआहदे थे। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला। और वो लोग जो जोड़ के रखते हैं जिन चीजों को अल्लाह ने जोड़ के रखने का हुक्म दिया। किन चीजों को जोड़ के रखने का हुक्म दिया हमें? इसमें हम आम तौर पर सिर्फ एक ही माना करते हैं और वो रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात। इसका माना सिर्फ ये नहीं है। इसका माना यह है कि जो भी हम इंसानों से कमिटमेंट करते हैं, जो भी हमारा इज्तिमाई काम होता है, हमारी इज्तिमाई जिंदगी के जो भी तकाजे हैं उनको पूरा करते हैं। इज्तिमाई जिंदगी के तकाजों से क्या मुराद है? एक होती है ना हमारी इंडिविजुअल लाइफ, और एक होती है हम टीम वर्क कहीं करते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, किसी घर में, शादी के बॉन्ड में, या फिर रिश्तेदारों में, या फिर यहाँ पर जैसे आप एक ग्रुप में होते हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी एक कमिटमेंट है। तो ये सब कुछ क्या है? इन कमिटमेंट्स को निभाने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? बहैसियत स्टूडेंट जो आपकी कमिटमेंट है, बहैसियत उस्ताद जो आपकी कमिटमेंट है, तो जिन चीजों से हमें जुड़कर रहना चाहिए, जो जरूरत है वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र के ज़िमन में, ये बहुत वसी माना रखता है। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला वयख़शौना रब्बहुम। और वो अपने रब से डरते हैं। वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब। और वो बुरे हिसाब से डरते हैं। वो बुरे हिसाब से डरते हैं। कौन सा बुरा हिसाब है जिससे वो डरते हैं? क़यामत के दिन का। यानी इस बात से डरते हैं कि कहीं हमसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊन बिलहसनतिस्सय्यअत उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदख़ुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम व निअमा उक़बद्दार। यानी गुनाहों के असबाब दूर नहीं हो सकते, तौबा हो नहीं सकती, तौबा पे कायम नहीं रह सकते, नेकी के काम पे जम नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर सब्र की सिफत ना हो। तो जब तक हमारे अंदर वाकई आखिरत का खौफ ना हो, सूअल हिसाब का डर ना हो, जरूरत भी नहीं उस वक्त तक लगती कि हाँ हमें तौबा भी करनी चाहिए या कोई अच्छे काम करने भी चाहिए। छोटे छोटे गुनाहों को हम गुनाह नहीं समझते और फिर वो मिलजुल कर बड़े गुनाह बन जाते हैं। असल बुनियादी बात यह है कि हम आखिरत के मामले में संजीदा नहीं है। ये जो सूअल हिसाब है, ये मैं अभी आपको आयात सुनाती हूँ, फिर आप जरा सा तवज्जो करिए इस पर। मेरे ख्याल है ज्यादातर लोगों को तर्जुमा आता है और ये जो नए लोग हैं इन्होंने भी इससे मिलते जुलते लफ्ज पढ़ लिए हैं। यानी कोई ऐसी नई बात नहीं। जो लोग मीसाक को पूरा नहीं करते और जिन रिश्तों को या जिन रवाबित को अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया उनको काट डालते हैं, तो उनके लिए क्या है? लानत है और उनके लिए बहुत बुरा घर है। आप ये आयतें निकाल लीजिए अपने कुरान पाक में से। आप सबके पास कुरान पाक होंगे, जरा तवज्जो फरमाइए, क्योंकि आमतौर पर हमारे गुनाहों में बड़े बड़े गुनाह यही हैं। आपको मालूम है कि हमारी दुनिया के भी बहुत से कामों में जो रुकावटें होती हैं उनकी एक बड़ी वजह हमारे अपने ही गुनाह होते हैं। जैसे कभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात पढ़ी, तो इसकी दलील भी कुरान पाक से हमें मिलती है। और अल्लाह ताला का वादा है कि जो इस्तिग़फ़ार करेगा और अपने गुनाहों की माफी मांग लेगा। सूरत नूह में आता है ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने कहा कि तुम अपने रब से माफी चाहो, वो बहुत बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा। और क्या करेगा? वयुमदिदकुम अम्वालिन व बनीना। और तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा और फिर बागात और नहरें तुम्हारे लिए जारी कर देगा। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा।
تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف اور سچے دل سے معافی مانگ لینا اور اپنی اصلاح کی مسلسل کوشش کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو یہ آیتیں ایک پورا کمپیریزن ہے، دونوں گروہوں کو آمنے سامنے لا کے بتایا گیا. دو کردار ہیں یہاں. اللہ کی رحمت سے دوری، ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو؟ پھر ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں؟ اور اگر رحمت سے دور ہو گئے تو باقی کیا رہے گا؟ دنیا بھر کی دولت بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی آپ کے گٹس، کوئی آپ کی ہوشیاری، کوئی آپ کی قابلیت، کچھ بھی فائدہ نہ دے گی آپ کو اللہ کے سامنے. جس سے اللہ کی رحمت کا پردہ ہے، چادر اٹھ گئی، اس کے پاس کیا باقی رہا؟ جو اللہ کے ہاں دھتکارا اور پھٹکارا گیا، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر سنیے دوبارہ اور سوچئے کیا سمجھ میں آیا، کیا دل پہ. جن آیات کو سن کے یہ سمجھ آیا ہے کہ صبر ہی وہ بنیادی صفت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارا آخری انجام درست ہو سکتا ہے. بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بھی واضح کر دیے ہیں، ہمیں اختیار بھی دے دیا، اور پھر یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں. اور اگر نیکی کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے واقعی پھر صبر کی صفت چاہیے. اور اگر ہمیں صبر نہیں تو پھر نہ ہم وعدے پہ قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم باقی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر استقامت نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہاں پر آپ لوگ پھر رشتہ داری اور صلہ رحمی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. آیت کو محدود نہ کریں، یہ نہ تو صرف صلہ رحمی اور نہ ہی صرف رشتہ داری ہے، یہ بہت وسیع کانٹیکسٹ میں لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں جہاں معاشرتی تعلقات کو جوڑنا، ان روابط کو برقرار رکھنا جن کا رکھنا انسان کی دین اور دنیا کے فائدے کے لیے ہے، ان کو قائم رکھنا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو صرف رشتہ داروں تک محدود کر دیں گے تو آیت کا معنی بدل دیں گے. اس آیت میں صرف یہ معنی نہیں ہے، اس لیے لفظ صحیح استعمال کیجئے. یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیکی کے بہت سے کام کیا تنہا آپ کر سکتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جڑ کے رہنا، باہم تعلقات کو جوڑنا اور ان کو درست رکھنا. آپ جو کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں کیا اکیلے گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے تھے؟ نہیں. جو کچھ یہاں سکھا سکتے ہیں اکیلے گھر میں بیٹھ کے سکھا لیتے؟ نہیں. تو ان تعلقات کی جو ہمارے اجتماعی اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کے ضمن میں آتے ہیں، یہ بے حد ضروری ہے ان تعلقات کو درست رکھنا اور ان کو جوڑنا. اور اس میں پھر رشتہ داریاں بھی آتی ہیں. ظاہر اگر آپ نے اپنے گھر میں بگاڑ کر رکھا ہے تو باہر کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی نے یہ لکھا ہے کہ جب بہت دفعہ نفس پہ قابو کرتے ہوئے سخت الجھن ہوتی ہے اور ذہنی تھکن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس پر آپ مطمئن ہو کے بیٹھ دیں کہ اب میں ذہنی تھکن کا شکار ہو گئی ہوں، مجھ سے نہیں سوچا جاتا کہ میرے اندر کون سی غلطی ہے اور کون سی نہیں. تو آپ کو سوچنا ہی ہے. آپ جگہ چینج کریں، آپ طریقہ چینج کریں، لیکن اس سے لا تعلق نہیں ہو، اپنے گناہوں سے بے فکر نہیں ہو. حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو یہ حدیث؟ جی بولیے. منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ بس ایسے. منافق سمجھتا ہے میرا گناہ بس اتنا ہی ہلکا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے میرے اوپر اس کا کوئی نقصان نہیں، جیسے ناک میں بیٹھی مکھی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، میں کسی بھی وقت ہاتھ سے اڑا دوں گا اس کو، اور اس طرح میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں گے. اور مومن اپنے گناہوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ مومن اپنے گناہ کو کیا شمار کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو. مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کو اپنے لیے؟ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ میں کتنا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ غلطی کر کے ہم پہ کیا بوجھ پڑتا ہے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے ہماری پھر ایفرٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ہم سنجیدہ کتنا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ہم واقعی اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں؟ کبھی گرے ہمارے اوپر؟ بتائیے، سوچئے، غور کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے. لگتا ہے ہمیں کہ غلطی ہمارے سر پہ پڑنے والی ہے اور ہمیں نقصان دے سکتی ہے؟ پہاڑ گر کے چھوڑے گا ہمیں؟ کل میں سفر کر رہی تھی تو گاڑی کے قریب سے ایک بہت بڑا ٹینکر گزرا. سر تیل کا تھا، پانی کا تھا، کس چیز کا تھا، بہت ہیوج ٹینکر تھا. اور وہ اس طرح ساتھ سے گزرا، میں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس، تو وہ ایسے میرے پاس سے گزرا کہ مجھے دیکھ کے تھوڑی دیر کی دہشت آئی اور میں سوچنے لگی اگر خدا نخواستہ یہ ٹینکر میرے اوپر آئے تو میرا تو ایک ذرہ نہ ملے کسی کو. تو آپ کو کیا خیال ہے پہاڑ کسی کے اوپر گرے تو اس کا باقی کیا بچے گا؟ ہم حقیقت میں اپنے گناہوں کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے اور نہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں نقصان دینے والے. پہلے بات تو مانتے ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں غلطی کہاں ہے ہماری، تم کیوں کہتے ہو ہماری غلطی؟ تو یہ غفلت کی زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی؟
اس بوجھ کو ہٹانا اور اس کو دھونا اور اس کی صفائی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے. اسی وجہ سے میں نے اس مہینے آپ کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا. جتنا میں آپ کو پڑھا سکی پڑھا دوں گی، اور جو رہ جائے اسے آپ نے مکمل کرنا ہے. ایکچولی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے مطالعے کے لیے مختلف کتابوں کا انتخاب کرتی رہتی ہوں، تو پھر روز کچھ حصہ پڑھتی ہوں. تو میں اس طرح اس کو پڑھ رہی تھی کہ روز ایک طریقہ سیکھ لیتی تھی یا دیکھ لیتی تھی کہ جس سے گناہ دھلتے ہیں، اور اس میں سے جو میرے بس اختیار میں تھا یا مجھ سے ریلیونٹ تھا اس کو میں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس طریقے سے میں شاید کچھ فائدہ اٹھا سکوں. تو جب میں خود اپنے لیے کر رہی تھی تو جی چاہا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جائے. یہ 2 سوال اس پر آئے ہیں کہ گناہوں کی پہچان کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں سے پوچھوں کہ مجھے وہ باتیں میری بتائیں کہ جو میں غلط کرتی ہوں. یہ انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتایا. پہلے سوال میں تھا کہ وہ طریقے بتائیں جس سے ہمیں ہمارے گناہ پتہ چلے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں. بالکل یہی طریقہ ہے. اپنے گناہوں یا غلطیوں کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہم اپنے ساتھ سچے ہوں. جن غلط باتوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں جب بھی ہم کریں تو ہم ان کو مان جائیں. نمبر 2، ہم اپنے قریبی لوگوں کو جو زیادہ قریب سے ہمیں جانتے ہیں، مثلا انہوں نے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کا کہا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جو ہمارے ہسبینڈ ہمیں جانتے ہیں وہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے. یا ہمارے بچے جو ہمیں جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ بعض اوقات بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات ان کی ججمنٹ غلط ہو، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کریں اور صحیح بات کریں تو پھر ہمیں ماننی چاہیے. اور اسی طرح ہم اپنے قریبی دوستوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطی بتائیں، اور جب بتائیں تو خدا کے لیے صفائی نہیں پیش کریں. اگر کوئی ہمیں ذرا بھی غلطی بتا تو ہم کہتے ہیں نہیں ذرا ٹھہر جائے، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. یہ چھوڑ دیں. وجہ کچھ بھی تھی، غلطی تو غلطی ہے. وجہ کے بغیر کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. ابھی وجوہات تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں. شیطان کا بہکاوا ہو سکتا ہے، نفس کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سے اسباب جو ابھی آپ نے پڑھے. پہلے تو خود لسٹ ڈاؤن کریں اپنی، جو خود آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ خود لکھیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے سب کا. اپنی غلطیاں خود لکھیں. میں اس لیے یہ کرنے کی ضرورت کر رہی ہوں کہ یہ میں نے اپنے ساتھ بھی کیا ہوا یہ طریقہ. تو جو کام میں نے خود کیا ہوا ہے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس نے بہت فائدہ دیا تھا کہ میں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں. آپ لکھیں اور لکھ کے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد ایک لسٹ خود بنائیں اور ایک لسٹ کسی اور سے بنوائیں یا مختلف لوگوں سے بنوا لیں. فادر، مدر، بہن، بھائی، جو بھی قریب ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں ان سے. پھر ان دونوں لسٹوں کو چیک کریں. پھر دیکھیں آپ خود کو کتنا نہیں پہچانتے، کہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ خود غلط ہیں. اپنے بارے میں آپ خود کتنے لاعلم ہیں. اور کسی بھی غلطی پہ نہ تو صفائی پیش کرنی ہے، کیونکہ ہم فوراً اپنے آپ کو کور کرنے لگتے ہیں، ڈھانپنے لگتے ہیں. نہیں یہ اس لیے نہیں، اس لیے یہ نہیں کرنا. خاموش رہنا اور پھر دیکھنا ہے کہ واقعی ہے، اور میں کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں، اور مجھے کیوں نہیں احساس کہ میں غلط کرتی ہوں. اور پھر اگلا سٹیپ کہ ان کو دھونا کیسے ہے، ان کو سامنے رکھ کے کیسے معافی مانگنی ہے. انشاءاللہ اگلے دنوں میں دیکھیں گے اس کو. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے توبہ کرنی ہے، اور اپنی اصلاح پھر کیسے کرنی ہے، درست کیسے کرنا ہے خود کو. صرف اتنا ہی ایکسرسائز کافی نہیں کہ ہم پتہ کر لیں کہ ہمیں یہ غلطیاں، اور پھر اس کے بعد کہ ہاں مان تو لیا ہے تو پھر کیا کریں اب. اتنا کافی نہیں، کیونکہ تو ہمیں پتہ ہے وہ خطرناک ہے، ہلاکت خیز ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. حقوق اللہ میں سے میں کیا غلطیاں کرتی ہوں، مثلا اپنی نمازوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے. یہ اتنی میں اوروں کو درس دیتی ہوں اور خود اپنی نمازیں قضا کرتی ہوں. تو ایسے لوگوں کے درس کیا کریں گے، ان کے منہ پہ نہیں پڑیں گے. پھر طویلیں کیا کریں، تھکے ہوتے ہیں کیا کریں، بیمار ہیں تو کیا کریں، یہ ہے وہ ہے. یہ بلا کیا باتیں ہوئی. کیا واقعی وہ عذر جو آپ نے اپنے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عذر ہیں؟ حقوق اللہ میں سے کیا کیا کمی ہے ابھی تک؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ. حقوق العباد میں کیا کمی ہے؟ اخلاقیات میں کس چیز کی کمی ہے؟ فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے کس قدر کوتاہی ہے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ کو یہ پتا چلے چھت گرنے والی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں؟ گر جائے، یہی کریں گے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر کیا کروں، لگ چکی ہے تو لگ چکی رہے. ایسے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں نا. تو یہ اپنے نفس کا بھی تو علاج کرنا ہے نا، ہمیں اپنی عادتوں کا بھی تو علاج کرنا ہی نہیں کرنا. یہ بیماری رہنے دینا خود کو. بیماری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. تو اگر ہم بیمار ہیں تو مان لینا چاہیے، اور مان کے پھر اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم صحت مند ہو جائیں.